बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इमरान खान की पेशी से मुतल्लिक जो अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब हमने पहला व्लॉग किया था उस वक्त तक इमरान खान तो वापस आ गए, हाज़िरी लग गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना फौजदारी केस की जो असल फ़ाइल थी ना, अदालत जिसको जुडिशल फ़ाइल कहते हैं, वही गुम हो गई। कैसे गुम हो गई इसका तज़किरा 5 दिन पहले ख्वाजा हारिस साहब कर चुके थे। ख्वाजा हारिस साहब ने इनको बेनकाब कर दिया था। और वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, तोशाखाना इस्तग़ासे में कौन सी ऐसी टेम्परिंग थी कि जिसकी बुनियाद पर मामला इनके गले पड़ने जा रहा था और फिर अचानक से फाइल गुम हो गई। कौन इसका जिम्मेदार है और फिर अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की है। एक तो इमरान खान की जानिब से अलग से भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, और दूसरा एक तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर हुई है उसके कंटेंट्स मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। और एतजाज अहसन साहब की जानिब से जो गुस्सा है, गम व गुस्सा, वो बढ़ता जा रहा है, चूँकि उनके घर की दीवार को गिराया गया, उनके घर पर भी हमला किया गया और उनके पड़ोसी और पुराने दोस्त 40 साल से एक तल्लक है इमरान खान का और एतजाज अहसन साहब का, और 40 साल से पड़ोसी हैं। तो वो जो एतजाज अहसन साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ज़मान पार्क खैरियत से पहुँच चुके हैं, और वहाँ बड़ी तादाद में जब इन्होंने देखा कि अब आवाम इनके हाथ नहीं आने वाली, और इमरान खान ने इस्लामाबाद में सबको रगड़ के और सबको उधेड़ के इस्लामाबाद से वापस निकले हैं, और उनके साथ जो काफिला था उसने दिखा दिया कि ये इमरान खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इन्होंने बड़ी कोशिश की, जितने भी ये दंगा फसाद किया गया, जितना भी इन्होंने शिबली फराज को इन्होंने जो उनके साथ अशर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक MNA इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शिबली फराज हॉस्पिटल में पड़े हैं। वकला को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे, उनको गाड़ियों में डाल दिया इन्होंने, और उसके बावजूद ये जुल्म करते रहे। लेकिन इमरान खान सुरखरू होकर इस्लामाबाद से वापस पहुंचे। मरियम नवाज को, राना सनाउल्लाह को बहुत तकलीफ थी, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं था, पूरे मुल्क में इन्होंने जो बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग किए रखी, टीवी इन्होंने बंद कर दिए, बोल टीवी का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया, सारा कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद हीरो ऑफ द डे इमरान खान ही रहा। इमरान खान के घर पे हमला किया, अवाम को नहीं को फर्क पड़ा, अवाम खौफजदा नहीं हुई। इन्होंने इमरान खान की गाड़ी को, जो हादसे का मामला है उसके ऊपर भी इमरान खान ने बात की, तहकीकात होनी चाहिए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो जैमर्स की गाड़ियां थी, 2 गाड़ियों के टायर फट गए, फिर वो गाड़ियां कैसे उलट कैसे हुई, फिर वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, अल्लाह ने महफूज रखा। फिर इन्होंने इमरान खान को रोक लिया मोटरवे टूल प्लाजा पे, और जो इमरान खान की गाड़ी जैसे निकली, पीछे इन्होंने कंटेनर खड़ा कर दिया और जो पीछे सारा काफिला था वो रुक गया। उसके बावजूद इमरान खान 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, और जब इस्लामाबाद की तरफ से काफिले आ गए, इधर से अवाम गाड़ियों से उतर के आ गई, तो फिर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इन्होंने फिर गाड़ियों को जाने दिया। और फिर जुडिशल कम्प्लेक्स तक इमरान खान ने कहा, इमरान खान से ये सवाल किया गया, BBC के नुमाइंदे ने गाड़ी में जाके ये सवाल किया कि आपके पीछे भी पुलिस है, आपके आगे भी पुलिस है, तो अब आप वापस चले जाएं। उन्होंने कहा मैं क्यों वापस चले जाऊं, ये तो चाहते यही हैं, मैं तो अदालत पेश होने आया हूं, मेरे तो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, मैं आज पेश नहीं होऊंगा, ये मुझे एब्सकॉन्डर इश्तिहारी कर देंगे, मैं अदालत में पेश होने आया हूं और ये मुझे पेश नहीं होने दे रहे। और इमरान खान का यही जज्बा था, सारा इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि इमरान खान के ज़मान पार्क में दरख्त तक इन्होंने नहीं छोड़े और उनको इन्होंने जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और इमरान खान इन सारे मामलात के बावजूद, जब इमरान खान अकेले की गाड़ी रह गई थी और पुलिस ने शेलिंग के जरिए अवाम को धकेल दिया था, 10-15 कारकुनान थे मुराद सईद की क़यादत में जिन्होंने इमरान खान की गाड़ी को बचाया। और ये हकीकत है कि इमरान खान की गाड़ी, अगर अकेली गाड़ी अगर जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल हो जाती तो आज गाड़ी वापस आती, इमरान खान ना वापस आता। इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार कर लेना था। इन्होंने बख्तरबंद गाड़ी, जो अकबी दरवाजा है
اسلام آباد کی عدالتوں کا جوڈیشل کمپلیکس کا جو عقبی دروازہ ہے، جو ججز والا دروازہ ہے، وہاں انہوں نے بختر بند گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ ان کا پورا پلان تھا یہ صرف عمران خان کو ایک دفعہ اکیلا کر کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تک لے کے آنا چاہتے تھے، جہاں پر پہلی جو رو تھی وہ اسلام آباد پولیس تھی، اس کے پیچھے ایف سی تھی اور اس کے پیچھے رینجرز تھی، انہوں نے وہاں لگائی ہوئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، وہاں وکلا کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ تشدد کیا اور گرفتار کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑنا پڑا۔ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے جو ایک اہم تفصیل قوم کے سامنے رکھی گئی ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب بہت دکھی تھے۔ اعتزاز احسن صاحب سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا جو ان ظالموں کی جانب سے کیا گیا۔ اعتزاز احسن صاحب نے بڑے کھل کر یہ بات کی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کیس میں جو عمران خان توہین عدالت کرنے جا رہے ہیں اس میں قانونی معاونت کروں گا، اور میرے ذرائع کے مطابق توہین عدالت کی درخواست میں وکیل بھی اعتزاز احسن صاحب ہوں گے۔ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جو میرے گھر پر بھی پولیس کے پتھراؤ اور شیلنگ کا اثر ہوا ہے، گاڑی کو بھی میری نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا صرف عمران خان کے گھر نہیں بلکہ میرے گھر بھی پولیس نے دھاوا بولا، میرے گھر کی دیوار کی گریل کرین سے توڑی گئی، ان پولیس والوں اور ان کو حکم دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے استعمال کی جانے والی ٹیئر گیس کا اثر سارے ہی زمان پارک کے رہائشیوں پر ہوا ہے، لیکن میں کارکنان کو یہی کہنے آیا ہوں کہ امن سے رہنا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ دیکھو نا، دوستی تو پھر ہے، ان کو پتا تھا میرا دوست گھر نہیں تھا اور اس کے گھر کو اکیلا سمجھ کے بزدلوں نے حملہ کیا ہے، تو دوست پہنچ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، باقی میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور اس معاملے پہ میں عدالت جاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے گھر پر بھی حملہ ہوا ہے، میں اس معاملے پر قانونی معاونت کروں گا، پولیس کے ساتھ کوئی خواتین اہلکار موجود نہیں تھی، یہ لوگ حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، جبکہ آئین اور قانون میں اس طرح سے سرچ آپریشن کے قانون کی یہ کلم کلا خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے پر پی ٹی آئی کو عدالت میں جانا چاہیے اور آئی جی پنجاب اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور میں عمران خان کو قانونی معاونت دوں گا۔ جبکہ یہی معاملات چاہ رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے میاں والی سے جو ایم این اے تھے امجد کہاوڑ، ان کو گرفتار، امجد خان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے، اور ان پر پہلے شدید تشدد کیا گیا ہے۔ امجد خان نیازی کو اسلام آباد میں وہ موجود تھے، پہلے تشدد کیا گیا، یہ سابق ایم این اے ہیں میاں والی سے، تشدد کیا گیا ہے اور تشدد کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے اور مقدمہ ان کے خلاف دائر کر دیا گیا ہے۔ جبکہ عمران خان کے خلاف جو زمان پارک پر انہوں نے حملہ اور دھاوا بولا ہے، اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ توہین عدالت کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جو پولیس ایکشن کے خلاف عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، عمران خان کی جانب سے پٹیشن اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دائر کی۔ توہین عدالت اور آئینی پٹیشن میں نگران حکومت پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا، پولیس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کیا، پولیس نے نہتے اور بے گناہ کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گرفتار کیا۔ عمران خان کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت غیر قانونی کارروائی میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے، اور اس میں ہر صورت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، چونکہ انہوں نے عمران خان کے گھر پر حملہ کیا اور عمران خان کے ساتھ ظلم کیا، اور عمران خان کی صرف جو ان کی اہلیہ ہیں، جو ایک گھریلو خاتون ہیں بشرا بیگم، صرف وہ گھر پر موجود تھی، کوئی پولیس والا نہیں، لیڈی پولیس ساتھ نہیں تھی۔ میں نے آپ کو سرچ وارنٹ پڑھ کے سنایا تھا، اس میں باقاعدہ جج ابر گل خان صاحبہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے لیڈی پولیس افسر کو جو انسپیکٹر لیول کی ہو اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، جب سرچ وارنٹ پر آپ نے عمل درآمد کرنے، سرچ آپریشن کرنے جانا ہے۔ پھر آپ نے گھر کے کمروں کے اندر گھس کے کون سا سرچ آپریشن کیا؟ درختوں کو توڑ کے، دیواروں کو توڑ کے، گیٹ کو توڑ کے آپ نے عمران خان کی بہنوئی کو گرفتار کیا ہے، جو سابق ایئر فورس آفیسر ہے، وہ انتہائی شریف مذہبی آدمی ہے، اس کا عمران خان کی کسی سیاسی ایکٹیویٹی سے اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا بہنوئی ہے اور وہ زمان پارک میں رہتا ہے، اور آپ نے اس کی سفید داڑھی کا بھی حیا نہیں کیا اور اس کو آپ اٹھا کے لے گئے، تو یہ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟
عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ فوجداری کیس تھا، جہاں باقی معاملات بڑے دلچسپ ہوئے، وہیں پہ عدالت میں عمران خان کی جو حاضری، عمران خان نے آپ جانتے ہیں کہ ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ میری حاضری جو ہے وہ گاڑی میں سے ہی لگا لی جائے، کیونکہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اندر پولیس آنے کو ہمیں موقع نہیں دے رہی، کیونکہ بہت اچھا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے شیلنگ کی اور اندھا دھند شیلنگ کی، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو سارے چیزوں کی خوب پلاننگ کرنے والی ہے اور جو انہی کے منصوبوں میں ان کو غارت کرنے والی ہے، چونکہ یہ ظالم ہیں، معصوم لوگوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں کہ موسم نے اتنا ساتھ دیا کہ ایک تو ہوا تھی، وہ ہوا تھی اس سائڈ پر جدھر پولیس کھڑی تھی، وہ شیلنگ کرتے تھے اور دھواں واپس ان کے اوپر جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس ناکام ہوئی کہ شیلنگ کا اثر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان پہ کم ہوتا تھا اور زیادہ اثر پولیس پہ ہو رہا تھا، اور پھر وہ اندر جو وکلا بیٹھے تھے اور جو ججز بیٹھے تھے ان پر اثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جج ہیں ظفر اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی حاضری چلیں، انہوں نے درخواست منظور کی کیونکہ ان سے بھی نہیں بیٹھا جا رہا تھا، اور شیل انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کی جو کھڑکیاں اس پر مارے پولیس والوں نے، جس کی وجہ سے معاملہ ہوا۔ بہرحال شبلی فراز کے ساتھ ایس پی سمیع اللہ گئے اور جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ گئے عمران خان کی حاضری لگوانے کے لیے۔ اب جو حاضری لگتی ہے، جو عدالت کی فائل ہے نا، جس کو ہم جوڈیشل فائل کہتے ہیں، اس آرڈر شیٹ والی سائٹ پر ہی اس پیج پر حاضری لگانی ہوتی ہے۔ اب یا تو یہ الگ سے پیج لے جاتے اور اس پر انگوٹھا لگوا لاتے، عدالت نے فائل دے دی کہ آپ فائل ساتھ لے جائیں اور اس میں جو کاغذ ہے اس پر انگوٹھا لگوائیں۔ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز نے گاڑی میں عمران خان کو ویڈیو بھی بنائی اور ان کی جو ہے وہ سائن انگوٹھا لیا، اور اس کے بعد ویڈیو موجود ہے جس میں ایس پی کے ہاتھ میں فائل پکڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر آ گئے عدالت میں۔ شبلی فراز کیونکہ بہت سارا دن کی شیلنگ کھا چکے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، ان کے اوپر پولیس نے تشدد کیا، ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ جی دستاویزات کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ایس پی کہتا ہے جی کہ وہ تو شبلی فراز کے پاس تھے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل بابر روان نے پولیس افسر سے پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری ٹانگ شدید زخمی ہو گئی ہے اور شاید فریکچر ہو گیا ہے۔ اس موقع پر جج نے استفسار کیا، باقی باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں میری آرڈر شیٹ والی فائل کدھر ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل جو گوہر خان نے کہا کہ جب شیلنگ ہوئی تو مجھ سے فائل لے لی گئی تھی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا یہ بہت شرمناک عمل ہے۔ خواجہ حارث نے کہا جوڈیشل فائل غائب ہو گئی، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب دستخط ہوئے کس نے ویڈیو کیسے بنائی، ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے وہ ہے جس نے یہ سب ترتیب دیا ہے۔ خواجہ حارث صاحب عدالت میں کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس سب کے پیچھے وہ ہے جس نے یہ سب ترتیب دیا ہے۔ جج ظفر اقبال صاحب نے کہا، ریمارکس دی کہ اگر معلوم ہوتا ایسا ہونا تو کوئی اور دستاویز یا صرف ایک پیج دے دیتا۔ انہوں نے ایس پی کو عمران خان کی حاضری عدالت نے ایس پی کو کہا کہ فی الفور وہ جو فائل ہے وہ ڈھونڈ کے لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی واپس آ جائیں تو اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ پولیس افسر نے کہا 10 منٹ میں فائل ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ وکیل عمران خان نے کہا ویڈیو کلپ موجود ہے، ایس پی نے مجھ سے دستخط شدہ فائل لی، وہ فائل پولیس کے پاس ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے جس نے بھی فائل گم کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جوڈیشل آرڈر جاری کروں گا، اور عدالت نے 30 مارچ تک جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی۔ 5 دن پہلے جب قابل سماعت ہونے پہ دلائل دے رہے تھے تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ جو دستخط ہیں، یہ جو کمپلینٹ ہے، استغاثہ ہے، اس میں جو دستخط ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں، وہ دستخط غلط ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ انہوں نے کہا تھا کچھ دستاویزات نہیں ہیں، اتھارٹی لیٹر نہیں ہے الیکشن کمیشن کا استغاثہ دائر کرنے والے کے پاس، اور جو دستخط ہیں وہ جعلی ہیں، وہ دستخط درست نہیں ہے اور وہ کاٹ کے دستخط کیے گئے ہیں۔ اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھایا تھا۔ اب کس نے وہ فائل گم کی؟ پتہ تھا کہ اصل فائل میں کارروائی ہو سکتی ہے، پتہ ہے کہ فوٹو کاپی پر کارروائی نہیں ہوتی، اصل فائل پر کارروائی ہوتی ہے، بھلے مصدقہ کاپی ہوگی لیکن اس کے باوجود فائل کا گم ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بغیر فائل ابھی نہیں ملی اور عدالت نے کیس کی سماعت 30 مارچ تک ملتوی کی ہے۔ اب پاکستان تھے خواجہ حارث صاحب پہلے بھی اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے جس نے اس کو ترتیب دیا ہے وہی اس نے یہ فائل غائب کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔